बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। दुख्तर मशरिक और आलम इस्लाम की पहली वज़ीर आज़म ख़ातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे बिछड़े हुए आज 15 साल हो गए। मेरे मुल्क की तारीख बहुत सी बातें सुनाती गई और उसमें बहुत से हादसात ऐसे गए हुए जो दिल को खून के आंसू रुलाते हैं। उसमें ही भी एक वाक़या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत था। यकीनन एक निडर खातून और एक ऐसी खातून कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, जबकि उनको पता था कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन उन्होंने उस ख़तरे को मोल लिया और जमहूरियत की खातिर अपनी जान दे दी। उनको ये अंदाज़ा था कि बहुत से लोग उस निहत्ती औरत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आई पाकिस्तान पलट के और अपने जियालों के साथ जलसे में आई गई और बहुत से लोग आज भी उसके लिए आंसू बहाते हैं। मैंने उन औरतों को रोते हुए देखा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जब पैसे आते हैं तो खून के आंसू उनके दिल से गिरते हैं और फिर वो कहती हैं कि मेरी बेनज़ीरी चली गई। मैंने उन लोगों को भी देखा कि जो आज पीपल्स पार्टी की सूरत हाल देख के खून के आंसू रोते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरी बीबी की पार्टी एक अलग पार्टी थी। बेनज़ीर भुट्टो वो औरत कि जिसने बहुत सी औरतों को जीने का सलीका सिखाया, शायद मुझ जैसी औरतों को और मेरे जैसी बहुत सी औरतें जो आज बाहर बात करती हैं, शायद वो मोहतरमा की इंस्पिरेशन थी। वो एक ऐसी औरत थी जो बहुत सी औरतों को पैगाम दे के गई कि तुम कमज़ोर नहीं हो। आज उस औरत की बरसी थी और उस बरसी को भी बनाया गया, उनके जालों ने, उनके चाहने वालों ने। हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मुल्क अपने मसाइल से नहीं निकल सका और आज भी नहीं निकल सका। आज भी सियासतदान जो हैं वो वही बातें दोहरा रहे हैं जो पहले दोहरा रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि अगर एक अजीम लीडर की शहादत हुई और इस मुल्क ने कुर्बानी दी तो उस पर बात होनी चाहिए थी कि हमने किस तरह से इन बातों को रोका जाए और अपने रहनुमा और लीडर को, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, कोई भी हो, इनके रहनुमा, उनके चाहने वालों के लिए उनके रहनुमाओं को कैसे बचाया जा सकता है और ये सब मिल के मुल्क की कैसे खिदमत कर सकते हैं। कोई भी हुक्मरान हो और उसके चाहने वाले हों तो किसी के भी वोट बैंक से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब के फॉलोवर्स नहीं हैं, जरदारी साहब के फॉलोवर्स नहीं हैं, पीपल्स पार्टी वाले नहीं हैं, या नून लीग वाले नहीं हैं, या काफ लीग वाले नहीं हैं। ये तमाम लोग मिल के ही मुल्क बना रहे हैं और तमाम लोगों के चाहने वाले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीबी की शहादत वाले दिन भी, उनकी बरसी के मौके पे भी सियासत होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हम बहुत सारी बातें करते हैं और अक्सर ये बात भी मेरे प्रोग्राम में आपको सुनने को मिली कि वो बाहर मुल्क में जाते हैं तो अपने मुल्क की बात नहीं करते, कोई सियासी मुखालिफ बयान नहीं देते। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने ये देखा कि जब वो वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी उन्होंने इमरान खान साहब की बात की। चलें जी, ठीक है, वो बात ठीक है। आज जब बीबी की शहादत का दिन था तो आज भी खुल के बोले और सियासी मुखालफत में इमरान खान साहब के हवाले से खुल के उन्होंने बात की, पीडीएम की तमाम जमातों की बात की और साइफर के हवाले से भी बात की कि साइफर कहा जाता है कि जी कहीं और से आया, साइफर तो असल में हमने ही किया। कहने का मकसद ये था कि हम ही चाहते थे कि सेलेक्टेड को हटा दिया जाए। ठीक है जनाब, वो सेलेक्टेड था, हट गया, खत्म हो गया, फिर से आने की बात हो रही है, फिर से एक इलेक्शंस की बात हो रही है। लेकिन आप तो चले इलेक्टेड हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। चले बीबी की शहादत वाले दिन हम फिर से बीबी के पैगाम को आगे लेके चलते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की बका के लिए बात करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज सोचने की ज़रूरत है तमाम हुक्मरानों को कि क्या अब भी हम लड़ते झगड़ते रहेंगे। और पीडीएम को अगर इतनी ही अपनी ताकत का भरोसा है तो इस्लामाबाद वाले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मौखर क्यों किया जाता है? जब इलेक्शंस की बात होती है तो इलेक्शंस आज नहीं तो कल होंगे। केयर टेकर हुकूमत आएगी जो कि आनी है और आने के बाद वो मुश्किल फैसले करेगी जो जो नून लीग नहीं कर सकती, जो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती। और इमरान खान साहब भी कतरा रहे हैं वो फैसले करते हुए, क्योंकि मईशत इस वक्त जिन हालात में है उसमें कोई भी उन फैसलों को लेने के हक में नहीं है जो कि कौम को कल उनको जवाब देना पड़ेगा। ये फैसले सिर्फ केयर टेकर हुकूमत से ही करवाए जाएंगे। जब ये सूरत हाल है तो इलेक्शन से भागना कैसा? अगर आप बल्दियाती इंतखाबात आपकी हुकूमतें नहीं करवा सकती तो मुल्क में स्टेबिलिटी कहां से लेके आएंगे आप लोग? यकीनन मुल्क की स्टेबिलिटी उसी वक्त हो सकती है, मईशत उसी वक्त बहाल हो सकती है जब ये सियासी बहरान खत्म हो, जब ये तेरी मेरी खत्म हो। इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आते तो इमरान खान साहब को भी अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए और अगर कोई और पार्टी आती है तो उसे भी खुले दिल से पाकिस्तान के लिए काम करते हुए तमाम जमातों को बिठा के वफाक में से मिलकर तमाम सूबों के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। ये था पैगाम शहीद बीबी का।
جس کو وہ لے کے آگے آئیں اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں, انہوں نے اپنی قربانی دے دی. یہ ہمارے سسٹم کو صحیح کرنے والی بات ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ آج کی تاریخ کو ہم یاد کرتے ہیں, اس تاریخ کو یاد کرنے کا دن یوں بھی ہے کہ اس تاریخ کو جمہوریت کی بقا کا دن بھی کہا جائے گا. بہرحال باتیں بہت اور وقت کم, بہت سی گفتگو, اور بی بی کے چاہنے والے بھی میرے ساتھ موجود, یقیناً تمام لوگ ہی عزت کرتے ہیں. کچھ سیاسی مسائل پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فاروق ڈاڈی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب, سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. رانا گلزار تاج صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور کچھ دیر میں ہمیں لائن پہ جوائن کریں گے مبشر میر صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں. فاروق ڈاڈی صاحب, بہت کچھ میں نے کہہ دیا, بی بی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی نے بڑی قربانیاں دی. ایک بہت عظیم لیڈر تھی, اور نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان کے پورے خاندان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اور ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طرح بھٹو صاحب کو تختہ دار پہ ایک ناحق بے قصور لٹکایا گیا, بی بی کو جلا وطن ہونا پڑا. اور اس وقت جو ضیاء الحق نے جو زیادتیاں کی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے ایما کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا اور بھٹو صاحب کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا, دیکھیں میں ایک چیز اور کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں کہ بھٹو صاحب 1965 کی جنگ کے بعد جو تاشکند کانفرنس ہوئی تھی, اس میں انہوں نے اپنا اختلاف جنرل ایوب خان سے کیا اور وہ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے, مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس وقت CIA کا بیکنگ تھی بھٹو صاحب کو, ورنہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایوب خان جیسے قداور شخصیت کے سامنے کوئی سر اٹھا سکے جس کو کہ بھٹو صاحب ڈیڈی کہتے تھے. لیکن بھٹو صاحب جب حکومت میں آئے, انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھی اور انہوں نے ملک کے مفادات میں فیصلے جو کیے. انہوں نے اس وقت سوچا کہ اس وقت مسلم امہ کے پاس تیل کی دولت سے مالا مال ہے, اور کیوں نہ ہم مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے اور اس فورس کو ہم آگے لے کے چلیں. لیکن یہ بات امریکہ کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں تھی. کیوں؟ آپ اگر ڈینیل, میں بہت مرتبہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں, ڈینیل مارکی کی کتاب پڑھیں تو اس میں امریکن اسکالر نے 25 سال کی تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ امریکہ نے 72 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کو کبھی بھی مسلم امہ کی نہ صدارت دی جائے گی, نہ کبھی مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے گا. تو یہی وجہ تھی کہ بھٹو صاحب کو جو ہے امریکہ نے ضیاء الحق کو لا کے انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, جو کہ ایک, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, ایک غلط اقدام تھا. بھٹو صاحب نے بھی وہی چیز کی تھی. مجھے آج بھی الفاظ یاد ہے, میں ڈائریکٹ اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. بھٹو صاحب نے کہا, دوز white elephant who thinks that the power is over, no, the power is not over, I'm still here. تو مقصد امریکہ کو چیلنج کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. وہی چیز آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے 2 وزرائے خارجہ مسلمانوں کی کانفرنس کی, فوراً اس کے خلاف ایک ہتھیار چلا, وہی سائفر آیا, اور ڈنلو جو ہے کیا نام ہے ان کا, انہوں نے جو سائفر بھیجا وہ ہمارے ہی لوگوں سے چھپا رہا ہے, بہرحال پہنچ گیا. لیکن یہ امریکہ کی مداخلت ہمارے ساتھ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک ہمارے یہاں امریکن نواز لوگ جو ان کی اسکالرشپ پہ پلتے ہیں, جو ان کی نوکریوں پہ پلتے ہیں, جو ان کے مفادات پہ پلتے ہیں, جن کے خاندان وہاں رہتے ہیں, جو گرین کارڈ کی لالچ میں پلتے ہیں, تو جب تک یہ امریکن ایجنٹ پاکستان میں رہیں گے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال آگے بنتا ہے, وہ بعد میں پوچھوں گی. اسحاق ڈار صاحب نے جو صدر مملکت صاحب سے کہا ہے کہ اور بہت سی سپورٹ حاصل ہے, تو کون سی سپورٹ حاصل ہے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب, بی بی کی برسی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں جی, آج ماشاءاللہ بڑا غمزدہ دن ہے. 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر شہید کر دیا گیا. ان کے ساتھ سینکڑوں کارکن, تقریباً 200 کے قریب کارکن بھی شہید ہوئے تھے. اس سے پہلے 18 اکتوبر کو بھی بی بی صاحبہ پہ حملہ ہوا تھا, تو اس میں بھی تقریباً 600 کارکن 272 کارکن شہید ہوئے تھے اور 600 کے قریب زخمی ہوئے تھے.
تو بڑا غمزدہ دن ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کارکنوں کو، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو غنی کے رحمت کرے رب العالمین، آمین۔ اور ان کی مغفرت اور ہماری آپ کی سب کی مغفرت کرے پروردگار۔ دیکھیے، ہمیں بالکل آپ نے اپنے انٹو میں کہا، صحیح کہا کہ ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اتنی بڑی شخصیت نے اپنی جان کی قربانی اس قوم کے خاطر دی ہے، تو اس قربانی کو رائگاں نہیں جانے دینا چاہیے، اور انہوں نے صرف اسی لیے نہیں دی، ان کا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا، اور وہ اسی غریب پسے ہوئے طبقے، حاری کسان مزدوروں کے لیے ہی انہوں نے یہ جدوجہد کا آغاز کیا ہوا تھا، اپنے والد محترم کا علم کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب لوگوں کو، ایک تو ہمیں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو، میں اس میں کسی سے اختلاف نہیں کروں گا، میں تمام جماعت کے پولیٹیکل لیڈروں سے گزارش کروں گا کہ وہ اشارے کی دنیا چھوڑ دیں، وہ جو ایک انتظار ہوتا ہے وہ چھوڑ دیں، وہ عوام کے ووٹ پر تکیہ رکھیں، اور وہ آپس میں عوام سے رجوع کریں، اور ایک ایسی مستحکم اور مضبوط جمہوریت پاکستان میں لے کر آئیں جس سے کہ وہ اپنے فیصلے خود بدل سکیں۔ ہم کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہر آدمی کسی اور طرف اشارے کا انتظار کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس ریاست کے ملازم ہیں، اور اس ریاست کے جو ملازمین ہوتے ہیں، میں حیران ہوں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ایک آئین کا خالق ہوتا ہے، پاکستان کا وہ مطلب مائی باپ ہوتا ہے، اور وہ ایک ملازم کی طرف نظر ان کی لگی ہوئی ہوتی ہے، ملازمین کی طرف، ملازم نہیں ملازمین کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ ہم سب کو عوام کے ووٹ پر تکیہ کرنا چاہیے، عوام پر اعتماد کرنا چاہیے، اور سب کو متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے جو ہماری ڈومین ہے ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا، اور جو اداروں کی ڈومین ہے وہ اداروں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو جب ہم سب اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور قومی مفادات میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ وہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی آج مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ امریکہ، بیسیکلی سارے ہی دیکھتے ہیں اس طرف۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں سب کو ہی توبہ کرنی چاہیے اور نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی عوام کی طرف دیکھیں، اپنی عوام کی حالت وزار کی طرف دیکھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سی صلاحیتوں سے، بہت سی معدنیات سے نوازا، اور بہت کچھ ہے یہاں پہ۔ وہ ملک جس کے پاس 4 موسم ہیں، جس کے پاس پہاڑ ہیں، صحرا ہے، سمندر ہے، تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب مل بیٹھ کے بیٹھیں، کام کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ مبشر میر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مبشر میر صاحب، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو بی بی صاحبہ کی برسی تھی آج، کیا کہیں گے، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ جی یقیناً ایک بہت ہی بڑا سانحہ تھا، اور مجھے تو وہ دن یاد ہے، 27 دسمبر کا بھی اور 18 اکتوبر کا بھی، اور 18 اکتوبر کو بھی جس طرح بہت سے لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، جیسے بھائی فرما رہے تھے، تو میں تو اس چیز پہ بھی بڑا پریشان بھی ہوتے ہیں ہم، سوچ کے اس میں ہمارے بہت سے جرنلسٹ بھی، چند ایک جرنلسٹ جو تھے بڑے پرومیننٹ کام کرتے تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ جو ہے ابھی یہ مسلسل 15-14 سال ہو گئے پیپلز پارٹی جو ہے اسی صوبے میں حکمران ہے، لیکن 272 کا انہوں نے فگر دیا بھائی نے۔ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھے، انہوں نے کبھی 272 لوگوں کی وہ کتاب کو شائع کی ہے ان شہیدوں کی، جس میں ان سب کے نام ہوں، کم از کم پتہ تو چلے کہ کون کون تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کے جو لواحقین ہیں، ان شہیدوں کے لواحقین کس پوزیشن میں ہیں؟ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں کے واحد کفیل تھے، اور بڑی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ دردناک داستان ہے اگر کوئی اس پہ کام کرے تو۔ باقی محترمہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو 27 دسمبر کی رات تھی، وہ بھی اس شہر نے نہیں بلکہ صوبے نے، کراچی سے لے کر کشمور تک ایک سانحہ تو ہوا کہ بی بی کی شہادت ہوئی، بھی ہوا، اور لیکن جو اس کے ساتھ سانحات ہوئے کراچی سے لے کر کشمور تک، آج تک کسی گورنمنٹ نے، پیپلز پارٹی وفاق میں بھی آئی، اب پھر وفاق میں حصے دار ہے، اور اس صوبے میں بھی ہے، اور اس صوبے میں تباہی ہوئی،
اس پہ کبھی کوئی چیز ایسی بنائی گئی کہ اس کا نقصان کا کم از کم پتہ ہی تو کر لیں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا؟ اچھا مبشر میر صاحب آگے چلتے ہیں اس پہ، اسی پہ سوال آپ سے پوچھتی ہوں. یہ 272 کی بھی آپ نے بات کی اس وقت کہ وہ لوگ جو شہید ہوئے تھے اور اپنی پارٹی کی محبت میں آگے آئے تھے، بی بی کی محبت میں آگے آئے تھے، یقیناً 2 دفعہ یہ نقصانات ہم نے دیکھے. میں ایک چیز مبشر صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنا نقصان ہوا. مبشر بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی جناب، وعلیکم السلام حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں بالکل. دیکھیں اس وقت کراچی چیمبر آف کامرس میں کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ اور جو ان کے کردہ دردہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے سراج تیبی صاحب تھے. یہ تخمینہ ایک لگایا گیا تھا کہ جو جلاؤ گھیراؤ اور جو نقصانات ہوئے تھے 200 ارب روپے کا نقصان ایک مبینہ طور پہ تخمینہ لگایا گیا تھا. اب اس کے بعد اس پہ کیا تحقیقات ہوئی اس کا مجھے علم نہیں ہے. میں اسی حوالے سے سوال پوچھ رہی تھی مبشر میر صاحب سے کہ 272 افراد کی شہادت اور 200 ارب روپے کا نقصان، لیکن آج 15 سال بعد بھی آج برسی والے دن پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جو مسائل تھے وہ کیوں ہوئے، کیا تھا، ہمیں بی بی کی شہادت سے کیا سیکھنا چاہیے تھا، ان کا پیغام کیا تھا. ہم نے اس پہ بات نہیں کی، ہم نے الزام تراشیاں کی، ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو باتیں اس وقت انہوں نے کی ہیں. کیا سمجھتے ہیں، کیا رویہ ہے یہ ہمارے پولیٹیشنز کا؟ کیا ہمارے پاس صرف عمران خان صاحب رہ گئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ایک چیز تو بڑی عام ہے کہ جو پہلے بھی ذکر کر رہے تھے بھائی، تو جو خاص طور پر چیز ہے جو سیکھنا چاہیے تھا نا، وہ سیکھنے کا عمل یہ تھا کہ ہم اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت لے کر آئیں. یہ پولیٹیکل سسٹم کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اشارے کی طرف نہ دیکھیں، تو انہیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور انہیں خاص طور پر اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت لانی پڑے گی. نمبر 1 چیز ہے یہ. جب تک یہ نہیں ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر پھر جو ہے نا جو ادارہ تشکیل پاتا ہے وہ ہے آپ کی پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ کے اندر جمہوریت کیسے آئے گی؟ آپ دیکھیں نا، جیسے ہی کوئی الیکشن کی سین پیدا ہوتا ہے اسی وقت اراکین کی خریداری شروع ہو جاتی ہے. اور حیرت کی بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ اراکین فروخت ہونے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، جمہوریت کی ہم بات کریں، جمہوریت کی جو بنیادی جو تینوں چیزیں ہیں نا، فیڈرل، صوبہ اور بلدیات، آج یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں اتنے دنوں سے کیمپین چل رہی تھی اور اس کو وفاقی حکومت نے جو ہے نا بلدیاتی الیکشن کو کینسل کر دیا. وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دے رہے. ادھر سندھ گورنمنٹ نے سیکھا یہ ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ بھائی اب عوام کو امپاور کرنا، ان کا مشن تھا عوام کو امپاور کرنا، اور یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دے رہے. یہ اس میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے لیٹر لکھوا دیتے ہیں، کبھی پولیس سے لیٹر لکھوا دیتے ہیں، کبھی کسی سے لیٹر لکھوا دیتے ہیں. میر صاحب آپ کا وسیع تجربہ ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا باقی یہ خوف ہے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کیا اس لیے ملتوی کر دیے گئے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ سیٹیں نہیں لے سکیں گے؟ جی بالکل، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی نمبر 1 تو خوف ہے، لیکن دوسری بات جو سارے سیاستدانوں کو خوف ہے، جو خاندان، سیاستدانوں سے مراد میری سیاسی خاندان جو مسلسل 1946 سے کسی نہ کسی طرح حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں، ان کو خوف یہ ہے کہ یہ پاور کو نا نیچے کے لیول پہ شیئر کرنا پڑے گا اور سرمایہ بھی نیچے لیول پہ جائے گا. لوگ امپاور ہوں گے تو ان کے سیاسی خاندانوں کی سیٹیں جو ہے نا وہ ہل جائیں گی. نئی قیادت جو ہے وہ ابھرے گی، نئی قیادت، سیاسی قیادت جو ہے وہ اس ملک کو ملے گی. یہ وہ فروٹس ہوتے ہیں بلدیات کے جو دنیا میں اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے ہمسائے میں ایران میں بلدیاتی نمائندہ جو کہ تہران کے میئر تھے وہ وہاں کے صدر بنے. ترکی کے استنبول کے میئر اس وقت ترکی کے صدر ہیں. تو مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی قیادت جنم لی ہے ہمارے ہمسائے ملکوں میں اور ہمارے ہی قریبی ملکوں میں اور ہمارے ہی مسلم برادر ملکوں میں. تو یہ اور دنیا بھر میں، یورپ، امریکہ، آپ کے پاکستانی جیت رہے ہیں، وہاں پہ میئر بن رہے ہیں، نئی قیادت وہاں پہ ابھر رہی ہے. یہ خاندان جو ہیں یہ ایکچولی جو ہے نا پاور گریبر ہیں. یہ ڈیلیور کرنے والا ان کا مائنڈ ہی نہیں ہے. یہ اپنے سامنے اپنے مزاروں کو زمین پہ بٹھاتے ہیں.
ये तो उनको अपने साथ चेयर पे या चारपाई पे नहीं बैठाते। तो आप इनसे कैसे तवक्को करते हैं कि ये सियासत में आकर लोगों को जमहूरियत सिखाएंगे, जमहूरियत देंगे? जो लोग भी आज तकरीरें कर रहे थे, आप इनके जाके जहां इनकी जमीनें हैं वहां का निजाम तो देखें कभी। अगर आपको मौका मिल जाए या आपको अलाउ हो जाए कि आप इनके मज़ारों से बात कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो लोग अपने साथ काम करने वालों को, जो कि फसलें उगा के आधी से ज्यादा फसलें इनके हाथों पे रखते हैं, उनको जो राइट नहीं देता बंदा, तो वो पूरे मुल्क को राइट्स कहां से देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने कहा कि कहाँ हैं, तो कहाँ तो और भी बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा। इसहाक डार साहब कहाँ हैं और बहुत से लोग कहाँ हैं जिन्होंने मैशत की चीजों बात कर रहे हैं ना मैं एक रूलिंग में जो लोग हैं सबकी बात कर रहा हूँ ना। इमामत के तौर पर आप देखेंगे तो सभी का नाम लेंगे, तो सभी का नाम लेंगे। बिल्कुल सर, सभी का नाम। और मेरा ख्याल है कि मैं प्रोग्राम को ब्रेक के बाद इसी पे कंटिन्यू करती हूँ कि कहाँ है वो सब लोग जो 8 महीने से कह रहे थे कि मुल्क कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, लेकिन 8 महीने तो गुजर गए हैं। हम मजीद गहराई की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद इस पे बात करते हैं।